शहादत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के हवाले से सामर्रा में मौजूद हैं। आपको मौला की ज़री की ज़ियारत कराएंगे, मौला के हरम, और जैसा कि आप देख सकते हैं मौला को पुरसा देंगे इंशाल्लाह। मौला के रोज़े अतहर की ज़ियारत करके फिर वहाँ चलेंगे जहाँ से इमाम ज़माना की ग़ैबत का आगाज़ हुआ। वो सीढ़ियाँ जहाँ से मौला नीचे उतरे अपने घर से सरदाब की जानिब, और फिर वो सरदाब भी देखेंगे इंशाल्लाह। वीडियो एंड तक देखिए और पुरसा दीजिए मेरे साथ मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सबको पता है 8 रबीउल अव्वल शहादत है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। आज मैं आपको वो मसाइब इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और वो दर्द, वो मज़लूमियत और वो जुल्म जो मौला पर ढाए गए, मैं आपको बताऊंगा। और आप ख़ुद फैसला कीजिएगा कि 28 साल की उम्र में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत है। ये कौन सी उम्र है? ये वो उम्र है कि जब एक आदमी ख्वाहिश करता है जीने की। ये ऐन शबाब की उम्र है, लेकिन इमाम को इसी उम्र में 28 साल की उम्र में मुअतमिद अब्बासी मलाउन ने जहर देकर शहीद किया। रिवायत के अल्फाज हैं कि इमाम का जो नाम है, इमाम का नाम है हसन, और आपकी कुन्नियत है अबू मोहम्मद। आपके अलकाबात हैं अस्करी। इसकी वजह यह है कि आप सामर्रा के एक मोहल्ला अस्कर जिसका नाम था उसमें रहते थे। आपके बाकी अलकाबात में ज़की, सामित और हादी। आपका एक लक़ब हादी भी है। और उस वक्त अब्बासी हुकूमत अपने अरूज पर थी, और इस हुकूमत ने अहले बैत के मानने वालों को सख्त निगरानी और जुल्म और सितम का निशाना बनाया। इमाम को सामर्रा बुलाया ही इसीलिए था ताकि इमाम और इमाम के शियों के दरमियान फासला पैदा किया जा सके, इमाम के शियों को इमाम से ना मिलने दिया जा सके। और ऐसा ही हुआ। इमाम को सामर्रा बुलाकर कैद खाने में कैद कर लिया गया, और शियों के दरमियान जो राब्ता था वो टूट गया। लेकिन इमाम की बसीरत इतनी थी, इमाम जब निकल रहे थे सामर्रा के लिए तो इमाम ने ग़ैबत सुग़रा की बुनियाद रखी। ये मोमिनीन कराम, इमाम की ज़िंदगी का वो पहलू है जो आप तक नहीं पहुँचाया गया। इमाम ने एक ऐसा निज़ाम मुतारिफ़ कराया, वो अगर आप निज़ाम सुनेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे। इमाम ने मुख्तलिफ़ इलाक़ों के बाशिंदों में से एक एक बंदे को मुंतखब किया। यानी मदीना से एक बंदा, इसी तरह इराक़ से एक बंदा, इसी तरह शाम से एक बंदा, इसी तरह फ़लस्तीन से एक बंदा। यानी ये 4-5 बंदे इमाम ने मुंतखब किए, और उन 4-5 बंदों को आपस में ड्यूटियाँ लगाईं कि मेरे तक जो बंदा पहुँचेगा वो मेरे पैगाम को फ़लाँ बंदे तक पहुँचाएगा, फ़लाँ बंदा उस पैगाम को अगले बंदे तक पहुँचाएगा। और इस तरह एक नेटवर्क बनाया, और हर बंदा जो है वो अपने इलाके में मेरे इस पैगाम को पहुँचाएगा, ताकि अगर किसी को पता भी चले हुकूमत को तो वो ना पहुँच पाए असल तक कि ये पैगाम कहाँ से आया, कैसे आया। तो अगर मैं यूँ कहूँ कि ग़ैबत सुग़रा की बुनियाद जो है वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रखी। अभी मैं मौला के हरम के जो मेन और मरकज़ी दरवाज़ा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है अस्सलामु अलैका या बक़ियत अल्लाह, इस दरवाज़े से अंदर दाखिल हो रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि ये वीडियो जो है ये 8 रबीउल अव्वल की नहीं है, उससे पहले की है। लेकिन आप तक ये वीडियो पहुंचाने का मकसद ये है ताकि आपको ज़ियारत भी कराई जा सके, और आपका पुरसा भी इंशाअल्लाह, और उसके साथ साथ मसाइब भी आप तक पहुंचाए जा सके। आपकी शहादत 8 रबीउल अव्वल सन 260 हिजरी को हुई। आपकी उम्र जो है वो 28 साल, और आपकी मुद्दत इमामत तकरीबन 6 साल। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि 6 साल की मुद्दत इमामत में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की तरवीज, दीन इस्लाम और वो जो पैगामात थे वो इमाम पहुँचाते रहे हैं। यानी अपना वजीफ़ा इमाम अदा करते रहे हैं। सलाम कीजिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। अस्सलामु अलैका या इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलामु अलैका या अय्युहल इमामिल मस्मूम। हमारा सलाम हो आप पर कि आपको जहर दे दिया गया। हमारा सलाम हो मस्मूम इमाम पर।
روایت کے الفاظ یہی ہیں، آپ کو نظر بند رکھا گیا، قید میں رکھا گیا، معتز ملعون نے، محتدی ملعون نے اور معتمد ملعون نے، یہ تینوں عباسی خلفاء ہیں۔ اور آپ کو قید خانے میں ایک ڈالنے کی وجہ یہ بھی تھی تاکہ ان ملعونوں کو پتہ تھا کہ 12واں امام آئے گا جو کہ ظلم کا خاتمہ کر دے گا، تو ان عباسی خلفاء نے امام کو اپنے اہل خانہ سے دور رکھا تاکہ 12ویں امام کی پیدائش نہ ہو سکے۔ لیکن یہ تو امر خدا تھا، امر خدا بندی تھا کہ جس کو ہونا تھا۔ جیسے اللہ نے کہا ہے کہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں نور خدا کو بجھانے کی، لیکن اللہ کبھی بھی نور کو بجھانے یا بجھنے نہیں دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اچھا، امام کا جو یہ قید خانہ ہے نا، یہ بھی عباسی خلفاء کی جہاں پر فوجی چھاؤنی تھی، عسکر کہتے ہیں فوج کو، معسکر آپ نے لفظ سنا ہوگا، تو اس نے جہاں پر اس کی چھاؤنی تھی فوجی، یعنی سخت نگرانی میں اس نے قید خانے میں رکھا، اور آج بھی وہ قید خانہ موجود ہے۔ اور آپ کی جو علمی اور مذہبی سرگرمیاں ہیں ان پر بھی پابندی لگائی رکھی، اور شیعوں پر بھی دباؤ ڈالا کہ وہ امام سے تعلق ختم کر دیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے خفیہ طور پر اپنے شیعوں کو تعلیم دی اور نواب خاص کے نظام کے ذریعے رابطہ قائم رکھا۔ یعنی آپ نے اپنے نائبین، جو خاص نائبین تھے 4-5 آدمی، ان کے ذریعے سے اپنے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میں امام کی شہادت کے حوالے سے بتاؤں تو جب عباسی خلیفہ معتمد اس نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ مائل ہو رہے ہیں امام کی جانب، یعنی کہ خلیفہ وقت یہ ہے لیکن لوگ امام کی جانب زیادہ مائل ہو رہے ہیں، تو اس نے کیا کیا، اس نے بار بار زہر دیا، بار بار اس نے امام کو شہید کرنے کی کوشش کی، سازشیں کی، لیکن اللہ کے حکم سے امام زندہ رہے۔ لیکن جو زہر 8 ربیع الاول کی رات کو دیا ہے نا اس ظالم نے، وہ زہر بہت خطرناک تھا، کہ جس زہر نے امام کے جگر پر اثر کیا، کہ جس زہر نے آپ کے جگر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، آپ کے جگر کے ٹکڑے پارا پارا ہو گئے اور کٹ کر آپ کے منہ مبارک سے باہر آنے لگے۔ روایت یہی بتاتی ہے کہ یہ زہر جو ہے امام کو 8 ربیع الاول کی رات جامع شہادت آپ نے نوش کیا، اور جب آپ کو زہر دیا تو آپ کا چہرہ زرد ہو گیا، آپ کا جسم کمزور ہو گیا، اور جب آپ کی شہادت ہوئی تو یہ فوجی جو تھے یہ امام کے گھر کے باہر جمع ہو گئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ امام کی اس جسم مبارک کو نہ دیکھ سکیں۔ ابھی آپ کو لے کر جا رہا ہوں اس جگہ پر جہاں پر امام زمانہ کی غیبت کا مقام ہے۔ اگر میں آپ کو بتاؤں، جب مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی، امام نے غسل اور کفن دیا اور امام نے خود جنازہ پڑھایا، یعنی کہ چھوٹی سی سن میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ارواحنا فدا روحی لکل فدا علیہ السلام نے خود جنازہ پڑھایا۔ اور جب امام نے جنازہ پڑھایا تو ان خلیفہ کو پتہ چلا کہ یہ تو 12ویں امام تو آ گئے، اس نے فوج کو بھیجا کہ جاؤ اور پکڑ کے لے آؤ۔ تو جب فوج گھر میں داخل ہونے لگی تو اس وقت امام زمانہ اپنے گھر کی، یعنی کہ جو مین کمرہ ہے وہاں سے نکلے، اور نیچے اس وقت اس زمانے میں سرداب بنائے جاتے تھے، تو امام جس سیڑھیوں سے اتر کر نیچے سرداب میں آئے، جس جگہ سے اتر کر نیچے سرداب میں آئے، وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے سرداب المقدس، یعنی پاک و پاکیزہ سرداب۔ میں اندر جا رہا ہوں، آپ سب کو اپنے ساتھ لے کر وہ سیڑھیاں بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ، اور وہاں پر امام زمانہ کی غیبت کا مقام بھی بنا ہوا ہے، جہاں سے اللہ کے حکم سے اللہ نے امام زمانہ کو غیب کیا، اور دوبارہ اللہ کے حکم سے ہی انشاءاللہ امام زمانہ ظاہر ہوں گے۔ شہادت کی مناسبت ہے، اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل کریں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو، اور امام نہ صرف کربلا کا بدلہ لیں بلکہ اپنے بابا کی شہادت کا بھی انشاءاللہ بدلہ لیں، اور تمام ائمہ کی شہادت کا بھی، جس طرح جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہا فرمایا کرتی تھی
اپنے بیٹے مہدی علیہ السلام کے حوالے سے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ سیڑھیاں ہیں جو آج بھی محفوظ ہیں، ان کو محفوظ رکھا گیا ہے، اور یہی وہ جگہ ہیں بے عین ہی جہاں سے امام زمانہ، یہ جو یہاں پر مولا کا روضہ ہے یہ گھر ہے، یعنی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت بھی اپنے گھر میں ہوئی اور امام کو دفن بھی اپنے گھر میں کیا گیا۔ آج روضہ بھی یہی مولا کے گھر میں روضہ بھی موجود ہے، اور یہ مقام جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیڑھیاں یہ بھی آج موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر امام زمانہ کی غیبت کا مقام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اے ہمارے مولا و آقا، ہم آئے ہیں آپ کو آپ کے بابا کی شہادت کا پرسہ دینے۔ اے مولا ہم سب کا پرسہ قبول فرمائیے۔ اے مولا آپ کی بابا کی مظلومانہ شہادت کا بڑا ارمان ہے۔ اے مولا ہم سب کی تعزیت قبول فرمائیے۔ اے مولا ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ اے مولا آپ ہمارے وہ امام ہیں جو آج بھی موجود ہیں، آج بھی آپ گریہ ازاری کر رہے ہیں، آج بھی آپ ماتم اور نوحہ کناں ہیں اپنے بابا کی شہادت کے حوالے سے۔ مومنین کرام، یہ مقام ہے سرداب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ زیارت کیجئے اپنی جانب سے، اپنے اہل و عیال کی جانب سے، اپنے رشتہ داروں کی جانب سے، دوستوں کی جانب سے، مرحومین کی جانب سے، سب کی جانب سے پرسہ دیجئے۔ نہ صرف امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بلکہ تمام ائمہ کرام کو، جناب زہرا سلام اللہ تعالی علیہا، مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا، اور اسی طرح باقی تمام ائمہ کرام کو پرسے دیجئے شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے۔ 8 ربیع الاول ہے اور آپ اس مقام کی زیارت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا بقیۃ اللہ فی ارضہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، صاحب العصر والزمان۔ اے مولا ہمارا پرسہ قبول فرمائیے۔ آئیے سب مل کر دعائے امام زمانہ پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ، ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا، حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی میں آپ کو یہ سیہن میں لے کر آ گیا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے یہاں پر ہوٹل نہیں ہے سامرہ میں، تو جو مومنین یہاں پر آتے ہیں اگر رات گزارنا چاہیں تو یہی سیہن ہے جو کہ مردوں کے لیے ہے اور اس جانب عورتوں کے لیے ہے۔ یہیں پر مومنین جو ہیں وہ آرام کرتے ہیں۔ کھانا بھی مومنین کو یہیں مولا کے حرم کی جانب سے جو مضیف ہے، مہمان خانہ ہے، وہاں پر دیا جاتا ہے، اور رہائش جو ہے وہ یہاں پر رکھی جاتی ہے۔ آخر پر آپ سب سے گزارش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ آپ میں سے جو بھی چینل پر نئے ہیں، میرے بھائی میری بہنیں، لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جو بھی مناسبات ہیں آپ انشاءاللہ نہ صرف زیارت کر سکیں بلکہ اپنے پرسے دے سکیں۔ میں کربلا میں ہی ہوتا ہوں اور آپ لوگوں کو روزانہ کربلا معلیٰ سے زیارت کرواتا ہوں، آپ کے نام کے ساتھ آپ کا سلام پہنچاتا ہوں انشاءاللہ۔ لازمی سبسکرائب کریں گے۔ ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، اس کو جوائن کریں گے تاکہ ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے گزارش یہ ہے کہ لازمی ویڈیو شیئر کریں گے تاکہ دوسرے مومنین تک بھی یہ ویڈیو پہنچ سکے اور وہ بھی اپنا پرسہ پیش کر سکیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ اور اللہ ناصر۔